अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली दिलचस्प स्टोरीज के रिलेटेड टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। वो भेड़िया खूनख्वार दांत निकाले मारविश की तरफ झपटने लगा और किसी ने इस भेड़िए का काम तमाम कर दिया। जब मारविश को लगा कि वो बच गई है तो उसने हाथ हटाकर देखा तो कोई उसके सामने दीवार बन के खड़ा था। अब इब्तिसम, आप मुझे बचा लें प्लीज़, उसने इब्तिसम की पुश्त से उसकी शर्ट को कस के पकड़ते हुए कहा। इब्तिसम की खुशी की इंतहा ना थी कि मारविश ने उससे मदद की तलब की है। वो उससे डरी नहीं बल्कि उसको अपना मुहाफिज पा रही है। मेरी मलका, डरो नहीं, मैं हूँ। उसने चारों तरफ मौजूद भेड़ियों की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर तसल्ली दी। बेशक आज उसका दिन नहायत खुशगवार गुजर रहा था। तुम लोगों की हिम्मत भी कैसी हुई मेरी मलका को मारने के बारे में सोचने की? क्या जान प्यारी नहीं? इब्तिसम ने चुबाते हुए कहा। ये तुम सब की होने वाली मलका है, एक खराश भी आती इसको तो तुम सब यहाँ जिंदा ना होते। उसने गुस्से से कहा। हौसला रखे जहाँपनाह। हनीम शरारताना मुस्कुराहट के साथ नमूदार हुआ। हनीम, तुम बाज क्यों नहीं आ जाते? क्या ये काफ़ी नहीं कि तुम जिंदा हो? उसने वीरान नज़रों से कहा। इब्तिसम, उसके नाम पुकारने पर इब्तिसम ने उसको देखा। किसी में हिम्मत ना थी कि उसका नाम पुकारने की। शायद जान अजीज नहीं है जो मेरा नाम पुकार रहे हो। बादशाह हूँ मैं तुम्हारा। खैर, मौत को दावत दी है, आज तो बहुत मज़े होंगे, तुम्हारी तो लज्जत ही और होगी। उसने ज़बान होंठ पर फेरते हुए कहा। एक मिनट के लिए खौफ हनम की जिस्म में दौड़ा था और ख़ुद को संभाला, जानता था कि मौत की तरफ आया है। बादशाहत का हकदार बस मैं हूँ, उसने कॉन्फिडेंस से कहा। तो इब्तिसम का कहका गूंजा। सीरियसली? क्या तुम मेरे बाबा के बेटे हो? फिर मैं कौन हूँ? हा हा हा। इस तमाम गुफ्तगू में मारविश न समझी से इब्तिसम के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। आज तुम्हें मारकर हम शहजादी जज्बा को ले जाएंगे। उसकी बात पर इब्तिसम ने दाढ़ी खुजाते इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। यार, अगर मुझे मारने के लिए लाने ही थे, थोड़े ज़्यादा लाता, खाने में मज़ा आता। और जज्बा को कभी नहीं ले जा सकते तुम लोग। मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। इब्तिसम, तुम ज़रा नहीं डर रहे? डरो तुम। शायद खुद को हौसला दे रहा था। वही तो कह रहा हूँ, मौत तुम्हारे सामने है, डरो। ये कहकर उसने अपनी मुट्ठी बिछी और अपने रूप में आ रहा था। मारविश ने उसकी तरफ देखा तो डर गई। अब वो चारों तरफ मौजूद आंखों की रोशनी से नहीं बल्कि अपने सामने खड़े वजूद से, जिसकी पुश्त उसकी तरफ और वो उसकी पुश्त के साथ लगे खड़ी थी। अब वो उससे डर रही थी। वो उसकी पुश्त से अपने हाथ हटाते पीछे हुई। इब्तिसम ने अपनी गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा। पूरी काली आंखें, लंबे दांत, जिस्म पर और गर्दन पर बाल। उसका इतना अधूरा रूप ही उसके ओसान खता करने के लिए काफ़ी था। मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं तुम्हें, इतनी हल्की आवाज़ से कहा कि वो मज़ीद ना सहम जाए। लेकिन वो उसको सुन कहाँ रही थी, वो तो बस उसके रूप को देख रही थी। 2 कदम पीछे हुई। उसकी इस हरकत ने उसको गुस्सा दिलाया था। तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या? ना, पीछे पीछे नहीं हटो, उसने गुस्से से गराते हुए कहा। तो वो डर के मारे फ़ौरन आगे हुई। उसके ऐसा करने से मुस्कुराया, शुक्र अदा कर रहा था कि बेहोश नहीं हुई। और अब उसका रुख सामने की तरफ था। हनम को अपनी गलती का एहसास हुआ था, ये जानते हुए भी कि वो इब्तिसम का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर भी उसको मारने के लिए आगे आ गया। उसने एक भेड़िए की तरफ इशारा किया तो वो कदम कदम लेता इब्तिसम की तरफ आने लगा। इब्तिसम ने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा। उस भेड़िए ने इब्तिसम पर वटने के लिए उस पर छलांग लगाई। इब्तिसम ने उसकी छलांग लगाते उसके चेहरे से पकड़कर मरोड़ा और गर्दन पर चपटकर वहां से गोश्त का टुकड़ा निकाल लिया। वो भेड़िया वहीं गिर गया। मारविश की चीख जंगल में गूंजी और वो वहीं गिर गई। हा हा हा, मज़े का। इब्तिसम चेहरा ऊपर उठाए पूरे ज़ोरों शोर से हंसा और फिर पीछे पड़ी अपनी बेहोश हसीना को देखकर उसको सही से लिटाया, उसका सर पत्थर पर रखा और दोबारा अपना रुख उनकी जानिब किया। आ जाओ सब, बहुत मज़ा आया। उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था और हाथ भी खून से लथपथ थे। हनम इतनी दर्दनाक पर कांप गया था और इब्तिसम को देखकर जो नीचे बैठा मुंह मुर्दा भेड़िए की गर्दन में दबे उसके खाने में मसरूफ़ था, वहाँ से अपनी प्यास बुझाते मुंह उठाया तो हनम कांप कर 2 कदम पीछे हुआ। उसने सब भेड़ियों की तरफ देखा तो वो नीचे बैठकर उसकी तरफ झुक गए थे। देख रहे हो हनम, मेरी बादशाहत, और जो मेरी मुखालफत करेगा मौत उसको इससे भी बदतर मौत दूंगा। तो
کسی کو میرے خلاف نہیں کر سکتے۔ اس کو آج خود پر نہایت غرور تھا۔ اب اس کا رخ انم کی طرف تھا۔ میرے حضور، مجھے معاف کر دیجیے گا، خطا ہوگی۔ وہ نیچے بیٹھ کر گڑ گڑایا، جو بیکار تھا، ہا ہا ہا۔ مجھے کسی کو تڑپانے میں بہت مزہ آتا ہے، بہت، اور تمہارا وقت پورا ہوا۔ یہ کہ اس نے بھیڑیوں کی طرف دیکھا اور وہ سب اس پر چھپٹ پڑے اور اس کو چیڑ پاڑ دیا۔ بے شک وہ بھی ایک بھیڑیا تھا، لیکن اتنی طاقت نہ رکھتا تھا کہ ان سب سے نمٹ سکتا۔ ابتسم بھی مکمل بھیڑیے کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اب پورے جنگل میں ابتسم کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ بہت عرصے بعد اپنے اصلی روپ میں یعنی بھیڑیا بنا تھا۔ وہ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ آپ پر حملہ کرنے کی ہمت کیسی ہوئی ان کی؟ جذبہ غصے سے چلائی تھی۔ جذبہ، آواز نیچی رکھو، اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو جذبہ نے اپنے ہونٹ بیچے۔ جو گزر گیا چھوڑو، اب وہ زندہ نہیں۔ بگ برو، بادشاہ پر حملہ ہوا تھا، عبرت کا نشان بنانا چاہیے تھا۔ سب کو معلوم ہونا چاہیے تھا غداری کی سزا۔ اس کو رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ چھوڑو، اب دماغ خراب نہیں کرو۔ کاوش کو معلوم ہے، شاید ہو چکا ہو۔ اس نے ماروش کو دیکھتے ہوئے کہا جو بے ہوش پڑی تھی۔ ہم واپس کون نہیں جا سکتے بگ برو، میں ماروش کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اس نے صاف گوئی سے کہا۔ ماروش جو بے ہوشی کا ناٹک کر رہی تھی، اس کی بات پر ٹھکٹکی تھی۔ ہم اس کو لے کر جائیں گے، وہ وہاں بھی نہیں رہ پائے گی۔ اس کی بات پر جذبہ پاس رکھی کرسی پر بیٹھی۔ بگ برو، شکر ہے آپ کو کچھ نہیں ہوا، میرا کوئی نہیں آپ کے سوا، اس نے چہرہ اٹھا کر بھیگی آنکھوں سے کہا۔ اس کا ایسے کرنے سے وہ سکرایا جاتا تھا۔ وہ کتنا پیار کرتی ہے اس سے، کاوش تو ہے نا۔ اس کی بات پر اس نے ٹیڑھا منہ بنایا تھا۔ اس کا منہ دیکھ کر ابتسم کھل کر ہنسا تھا، جانتا تھا دونوں کی نہیں بنتی۔ چلو چھوڑو، جوزف کو بلاؤ، بات کرنی ہے کچھ۔ اس کے آرڈر پر وہ وہاں سے غائب ہوئی۔ ادھر آؤ میرے پاس، ابتسم نے سامنے بیٹھی ماروش کو انگلی کے اشارے سے اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔ نہیں آؤں گی، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کہاں نہیں جاؤں گا، ادھر آؤ، اس نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ مجھے ڈر نہیں لگتا، اس نے نم آواز سے کہا۔ نہیں کچھ کہتا، آؤ میرے پاس، شاباش، اس نے پکارتے ہوئے پیار سے کہا تو اس کی آواز میں پیار سماؤ دے کر آہستہ آہستہ چلتی اس کے پاس آئی اور کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ اتنا کیوں ڈرتی ہو؟ فضول سوال تھا۔ آپ انسان نہیں ہو؟ اس نے سہمی نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہا ہا ہا، پھر کیا ہوں؟ اس نے ہنس کر معصومیت سے پوچھا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ مجھے گھر جانا ہے، کچھ توقف کے بعد بولی تو اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ یار ایک بات بتاؤ، تمہیں بولنا آتا ہے؟ اس کی بات پر اس نے ناسمجھی سے دیکھا۔ ارے بتاؤ تو صحیح، تو اس نے ابتسامت سے سر ہلایا۔ تو پھر یہ ایک لفظ، مطلب مجھے چھوڑ دیں، اس کے علاوہ کچھ اور کیوں نہیں بولتی؟ اس کی بات پر اس نے ٹیڑھا منہ بنایا تو وہ ہنس دیا اس کی اس حرکت پر۔ آپ ایک نہایت برے انسان، نہیں جانور بھی نہیں، ایک بیسٹ ہیں، اس نے ہمت کرتے آنسو بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اس کی بات پر ابتسم کا قہقہ گونجا۔ ہا ہا ہا، او اف، میری خدا، میری شیرنی بولتی بھی ہے۔ ہا ہا ہا، چلو بیسٹ ہی صحیح، اس نے آنکھ مارتے ہوئے کہا تو اس نے منہ بنایا۔ مجھے چھوڑ دینا، اس نے سو کرتے نہایت معصومیت سے کہا تو ابتسم کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تو اس نے اس کو ہاتھ سے پکڑ کر زور سے کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ بہت معصوم ہو، کیسے رہو گی ہمارے ساتھ؟ اس نے اس کا چہرہ اٹھاتے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ مجھے رہنا ہی نہیں آپ کے ساتھ، اس نے 2 بار جواب دیا۔ زبان زیادہ تیز نہیں ہوگی تمہاری، اس نے اس کے بالوں کو اٹھی میں جکڑتے ہوئے کہا تو اس کا منہ سے راہ نکلی۔ جب بولتی نہیں تھی تب بھی کہتے، اب بھی گلا ہے، اس نے بالوں کو آزاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ گڈ، یہ زبان چلنی چاہیے، پر میرے سامنے نہیں، دوسروں کے سامنے۔ اس نے اس کے بالوں پر انگلیاں چلاتے اس کی گال سے گال مس کر اس کی دھڑکتی گال نے اس کے گال کو جھلسا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے فوراً چہرہ پیچھے کیا۔ آپ ایک نہایت برے انسان ہیں۔ میں انسان نہیں تمہارے خیال میں، میں ایک بیسٹ ہوں نا۔ اس نے بیسٹ کو لمبا کھینچا تو وہ ماروش کو بہت کیوٹ لگا۔ اس کی ایک بیٹ محسوس ہوئی۔ اس نے اس سے نظریں چرائیں۔ ہائے، اس میں وہ مجھے بھی بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ تمہیں میں کبھی اپنی ماما جیسی نہیں بننے دوں گا، اس نے ضبط سے کہا
تو اس نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ میری ماما جن زادی تھی ماروش، میرے بابا بادشاہ تھے، دنیا کے طاقتور، مجھ سے بھی پھر بھی ہار گئے۔ اس نے بے بسی سے کہا، ہم بے شک انسان نہیں ہیں، پر ہم انسانوں سے زیادہ جذبات رکھتے ہیں، دوسروں کے جذبات سمجھتے ہیں، اور یہ انسان منافق لوگ ہیں، اپنوں کو ڈسنے سے باز نہیں آتے۔ اگر ایسے ہوتے انسان تو ہم جانور ہی بہتر ہیں۔ اس نے ایک سوچ سے کہا تو ماروش اس کی آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی۔ تم چلو میرے ساتھ، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ ان منافق لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ صرف تکلیفیں دینا جانتے ہیں۔ اس نے اس کے ہاتھ پکڑے ہوئے کہا، اپنوں کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اس نے آہستہ سے کہا، صحیح کہا، مجھ سے بہتر کون اس درد سے گزرا ہوگا۔ جانور بھی تکلیف سہتے ہیں۔ میری ماما مجھے چھوڑ گئیں، میں ابھی بچہ تھا۔ بابا ہمیشہ کہتے تھے کہ ابتسام میرے جیسا کمزور مت بننا، اور میں بن رہا ہوں تمہاری وجہ سے۔ اس نے اس کے ہاتھوں کو مزید کس کر پکڑتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ ہے میرے بابا بے انتہا عشق کرتے تھے، کہ اپنی سلطنت چھوڑنے کو تیار تھے، ان کی وجہ سے وہ ہار بھی گئے۔ میری ماما کی وجہ سے ہمیشہ یہ سوچ کر اپنا دل نچڑتا ہوا محسوس کرتا۔ اس کی آواز میں واضح نمی تھی، وہ دم صدائے اس کو سن رہی تھی۔ میں بھی تو تم سے بے انتہا عشق کرتا ہوں، خود کو خود بہت روکا ہے، اس کھائی کی طرف مت جاؤں، خود کے بنائے گئے رولز توڑ دیے، مت بننا میری کمزوری۔ میرے بابا کو اپنی ماما کی وجہ سے پل پل مرتے دیکھا، تم مت کرنا، میں پل پل نہیں مرنا چاہتا۔ آواز میں اب منت تھی، ماروش کی زبان جیسے موقفل ہو گئی تھی۔ دو گی میرا ساتھ؟ اس کی باتیں سحر پھونک رہی تھی۔ وہ سحر تھا۔ ایک اس کے اس سوال پر گڑبڑا کر نظریں جھکی کہ وہ کس کو چھوڑنا نہیں چاہتی، شہویز، ماما، بابا، کسی کو نہیں، پر وہ ابتسام کا دل بھی توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ سو خاموش رہی۔ اس کے اندر جواب پر اٹھ کر باہر چلا گیا۔ وہ ضبط کی انتہا پر تھا، شاید اس کو یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے تھا، اور اندر وہ بیٹھی اس نے اپنے سر ہاتھوں میں گرایا تھا۔ یا اللہ، میں کہاں پھنس گئی ہوں، پلیز میری مدد کریں، میں اپنی فیملی نہیں چھوڑ سکتی۔ شہویز، میں بہت پیار کرتی ہوں اس سے، آپ جانتے ہیں نا۔ لیکن ابتسام اس کی باتیں سحر پھونکتی ہیں، سحر میں جکڑ لیتی ہیں۔ میرا دل نہیں مانتا اس کا دل توڑنے کو۔ اوپر کی طرف دیکھتی، اپنا چہرے اپنے دونوں ہاتھ رکھے پیچھے صوفے کی پشت کے ساتھ اپنا سر ٹکائے۔ آج وہ پھر جنگل میں تنہا چل رہی تھی، تھک ہار کر گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھا تھا اور گود میں رکھے اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگا۔ بابا، میں ہار رہا ہوں، کمزور ہو رہا ہوں، میں نہیں پڑھنا چاہتا کمزور، میں اندر سے ختم ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے چہرہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ کیوں چھوڑ گئے مجھے؟ آپ جانتے تھے میں آپ کے بنا کچھ نہیں، کیوں چھوڑ گئے بابا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، نظریں آسمان کی طرف ہی تھی۔ بابا، میرا دل ہر چیز سے اٹیچ ہو جاتا ہے، مجھے نہیں چاہیے کچھ، یہ سلطنت، یہ طاقت، کچھ نہیں، صرف اور صرف آپ چاہیے۔ ابتسام کو اللہ، آپ سن رہے ہیں نا، سب چھین لیں، میری اصل طاقت مجھے دے دیں۔ وہ بچوں کی طرح روتا ہوا اپنا ماتھا زمین پر رکھ کر اپنا بائیں ہاتھ کی مٹھی بنائے زور زور سے زمین پر مارنے لگا۔ دائیں ہاتھ اب اس کے ماتھے اور زمین کے درمیان حائل تھا۔ اس کے آنسو زمین میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ 1-2 سال کا بچہ لگ رہا تھا جس سے اس کی ماں بچھڑ جائے اور وہ بلک بلک کر رو رہا ہو۔ ماضی کی ایک تلخ حقیقت میرے سینے کو چیر کر رکھ دیتی ہے کہ میں جب بھی تنہا ہوتا ہوں اس کو سوچ کر میرے دل میں ٹھیس اٹھتی ہے۔ بگ برو، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ جذبہ نے اس کے پاس بیٹھے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ جو پورا جنگل گھوم کر آئی تھی اس کو ڈھونڈنے میں، تو اس کو یہاں بیٹھا دیکھ کر اس کو حیرت ہوئی۔ کچھ نہیں، مجھے کیا ہونا ہے؟ اس نے بند آنکھوں سے مسکرا کر جواب دیا۔ آپ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے، اس نے پریشانی سے کہا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، اس نے اپنے چہرے پر رکھے اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے کہا۔ کیا سوچا آپ نے اب اس بارے میں؟ وہ جان کر بھی انجان بنا۔ ماروش کی بات کر رہی ہوں۔ اچھا، جلد ہی فیصلہ ہوگا اس بارے میں، یا تو وہ میرے ساتھ جائے گی یا پھر ہم دونوں یہیں غرق ہو جائیں گے۔ اس کی بات پر جذبہ کے دل باہر آنے کو تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اس نے گھورتے ہوئے کہا۔ فکر نہیں کرو بچے، سب دیکھ لوں گا میں، اس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ مطلب؟ جلد پتہ چل جائے گا اس کا مطلب، اس نے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ تھپتھپا کر کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کاوش کا پیغام آیا تھا؟ جوزف آیا تھا؟ لے کر اس نے موضوع بدلا۔ جانتا ہوں، اس کو بھی اعتراض ہے،
اور کہہ رہا تھا کہ میں واپس چلا جاؤں، پھر میری خبر لے گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا تو جذبہ بھی افسردگی سے مسکرا دی۔ کبھی کبھی زندگی انسان کو اس موڑ پر لے آتی ہے کہ وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے کہ آگے اس کو غم نصیب ہوگا یا خوشیاں۔ کبھی کبھی تو خود کے کیے فیصلے پر بھی ٹول جاتا ہے۔ ماروش، کیا تم میرے ساتھ جاؤ گی؟ بنا تحمید کے سوال ہوا۔ وہ جو سامنے کرسی پر بیٹھی تھی گڑبڑا گئی اور نظریں جھکا کر اپنے ہاتھ ملنے لگی۔ ابتسام ٹھنڈی آہ بھرتے اٹھا اور کرسی کے دونوں باہوں پر ہاتھ رکھتے اس کی طرف جھکا۔ تمہارا جواب ہاں میں ہو یا نہ میں ہو، وہی جو میں چاہتا ہوں ہوگا، وہی جو میں چاہتا ہوں۔ اس کی بات پر اس نے چہرہ اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جو نارمل تھی لیکن پھر بھی ان کا رنگ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس کو یوں یکٹک دیکھتا اس کی طرف جھکا لیکن پھر پیچھے ہو کر اس کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور صوفے پہ بٹھایا اور خود بھی کچھ فاصلے پہ بیٹھ گیا۔ سنو، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی یا کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے؟ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تو اس نے اصابت میں سر ہلایا۔ شاباش، اس نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ میرا سوال وہی ہے، چلو گی میرے ساتھ؟ میں اپنوں کو نہیں چھوڑ سکتی، اس نے سہمی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اب کوئی تمہارا اپنا نہیں، صرف میں تمہارا اپنا ہوں، اس نے چباتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اس کو رونے کی تیاری پکڑتے دیکھ کر خود کو ملامت کیا۔ معاف کر دو، میں واقعی میں ہی بہت برا ہوں، اس نے شرمندہ ہونے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، آپ اچھے ہیں، اس نے فوراً اس سے کہا تو اس نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں یار، تم صرف دل رکھنے کے لیے کہہ رہی ہو، اس نے افسوس سے کہا، حالانکہ وہ صرف دیکھنا چاہتا تھا اس کو کہ وہ کیا کہتی ہے، ورنہ ابتسام اور شرمندہ ابتسام کو اور افسوس امپاسبل نہیں۔ آپ واقعی میں اچھے ہیں، اس نے اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تو دل فریب مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھوئی اور وہی ہاتھ پکڑ کر اس کو کھینچ کر گلے لگایا اور وہ تڑپ کر رہ گئی اس کی گرفت میں اور ابتسام اس کو آنکھیں بند کیے محسوس کر رہا تھا۔ چھوڑے، میرا دم گھٹ رہا ہے اب۔ ابتسام اس کا نام پکارنے پر اس نے فوراً اس سے آنکھیں کھولی، اس کو اس کے بازوؤں سے تھام کر خود سے الگ کیا تو وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ کیا کہا تم نے میرا نام لیا؟ دوبارہ لو، وہ دیوانوارا بولا، لیکن وہ خاموش رہی اور اس کو دیکھنے لگی۔ کیا سنائی نہیں دیا؟ کہا نا، دوبارہ لو نام، اس کو خاموش پا کر اس کے بازو پر گرفت سخت کرتے ہوئے چلا کر کہا تو وہ کرا اٹھی۔ اب ابتسام، اس نے بازوؤں کو آزاد کرنے کی صحیح کرتے ہوئے کہا تو وہ کھل کر مسکرایا۔ بہت خوبصورت لگا، اب فیصلہ میں اپنے حق میں ہی کروں گا، یہ کہہ کر اس نے بال اس کے کان کے پیچھے کیے اور ازا کر چلا گیا۔ اس نے اپنے سر کو 2 انگلیاں دبایا تھا۔ عجیب سائیکو انسان ہے، مطلب جانور خود سے بڑبڑاتی۔ اس نے اپنے کپڑوں کو دیکھا جو بہت میلے ہو چکے تھے اور نفی میں سر ہلایا۔ اگر وہ جان لیتی ابتسام کیا کرنے والا ہے تو ضرور بے ہوش ہو جاتی۔ بگ برو، یہ آپ نے کیا کیا؟ کچھ اندازہ بھی ہے آپ چاہتے کیا ہیں؟ اس نے چلاتے ہوئے کہا۔ جذبہ، کتنی بار کہا ہے آواز نیچی رکھا کرو، نیچی رکھ کے بات کیا کرو۔ اس نے اس کی بات کو اگنور کرتے کہا تو اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ تو پھر مجھے بتائیں یہ کیا ہے؟ اس بار آواز قدرے نیچی رکھتے ہوئے کہا۔ تمہارے سامنے ہی سب ہے، اس نے ہاتھ اٹھاتے دل جلانے والی مسکراہٹ پیش کرتے ہوئے کہا تو وہ بس دانت پیس کر رہ گئی۔ آپ کے پلیز سمجھ سے باہر ہیں، مجھے تو آپ کی ذرا سمجھ نہیں آتی، اس نے ٹہلتے ہوئے کہا۔ وہ ابتسام ہی کیا جو کسی کی سمجھ میں آ جائے، اس نے مزے سے کہا تو وہ گھورنے لگی کیونکہ اس کے ہر سوال کر برعکس الٹا جواب ملتا تھا۔ میرا دماغ خراب ہو رہا ہے، مطلب اگر یہی سب کرنا تھا تو اس کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ سمجھ جاؤ گی جلدی، اس نے آنکھیں دباتے ہوئے کہا۔ وہ کمر پر ہاتھ ٹکاتی اس کو دیکھنے لگی۔ صحیح کہتا ہے کاوش کہ تمہارے بھائی کا کچھ نہیں ہو سکتا، اس نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ اوہ، کاوش کا بچہ یہ سب کہتا ہے؟ اور کیا کہتا ہے؟ اس نے مصنوعی خفگی سے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ اس کی ہنسی میں ابتسام نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ صحیح کہتا ہے کاوش کہ تمہارے بھائی کا کچھ نہیں ہو سکتا، اس نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ اوہ، کاوش کا بچہ یہ سب کہتا ہے؟ اور کیا کہتا ہے؟ اس نے مصنوعی خفگی سے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی اور اس کی ہنسی میں ابتسام نے بھی اس کا ساتھ دیا۔